نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. कायनात पे गौर फिक्र करने वाली आयात और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी नेमत के तौर पर, इतनी छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद करवा रहे हैं कि देखो ये भी तुम्हारे लिए नेमत है, ये भी तुम्हारे लिए नेमत है। कल हमने सीखा था कि अपने घरों की तरफ गौर फिक्र करो जो घर तुम बनाते हो, और आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद चीज़ें बयान कर रहे हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, जअल, बनाया, उसने, लकुम, तुम्हारे लिए, मिम्मा, उसमें से जो, खलका, उसने पैदा किया, ज़िलालन, साए, वजअला, और उसने बनाई, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनल जिबाली, पहाड़ों में, अकनाना, छुपने की जगह, वजअला, और उसने बनाए, लकुम, तुम्हारे लिए, सराबीला, कुर्ते, तकीकुम, जो बचाते हैं तुम्हें, बअसकुम, किसमें, लड़ाई में, लड़ाई में जो कुर्ते तुम्हें बचाते हैं। इसके अलावा पहले जिक्र है हर्रा, गर्मी में, वजअल लकुम सराबील तकीकुमुल हर्रा, कि कुछ कमीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, व सराबील तकीकुम बअसकुम, और कुछ कमीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें लड़ाई में बचाती हैं। कज़ालिका, इसी तरह, युतिम्मु, वो पूरा करता है, निअमतहु, अपनी नेमत को, अलैकुम, तुम पर, लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनको देखिए। जिलालन जो है, जिल्लुन की जमा है, जिलाल साए, और जिल्लुन एक साया। अकनानन और अकिन्नतुन, दोनों किन्नुन की जमा है, किन्नुन, किन्नुन की जमा है, और छुपने की जगह, ठीक है। तो जगह यहाँ पे है, अकनानन, जगह, तो किन्नुन, काफ और नून, काफ के नीचे जेर और नून के ऊपर तशदीद और पेश, छुपाओ की जगह या चीज, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी फरमाते हैं ना, हामीम सजदा में आयत 5 में, वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन, और इन्होंने कहा हमारे दिल पर्दे में है। नेक्स्ट वर्ड है सराबीला, सराबील, सिर बालुन की जमा है, सिर बालुन, सीन रा बा और लाम। कमीज या जो भी लिबास पहना जाए उसे कहते हैं सिरबाल। और अब यहाँ पे चौपाओं, मकानों और खैमों के बाद घर से बाहर के जो मामलात हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है। यानी पहले तो चौपाएं जिसे हम खाते हैं, मकानों में रहते हैं, खैमों में रहते हैं, ये तो हमारे घरेलू मामलात थे ना। अब इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के लिए, अगर हम गर्मी में निकले तो गर्मी में निकलने के लिए हमें लिबास चाहिए जो हमें धूप की तपश से बचा सके। सर्दी में निकलें तो सर्दी के लिए भी लिबास चाहिए। फिर उसके बाद अगर लड़ाई झगड़ा हो, दुश्मन से बचाव के लिए, तो जो अल्लाह ने चीजें अता की उन नेमतों का जिक्र किया गया है। अब उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास मकान या खैमे नहीं, या वो सफर में है, तो गर्मी वगैरह से बचाव के लिए मुख्तलिफ सायों का जिक्र किया। मसलन दरख्तों का साया लेकर वो अपने आप को बचाते हैं, मकानों, दीवारों और पहाड़ों का साया, आबादियों का साया, छतरियों का साया। इसमें हर किस्म के साया आ जाते हैं जो इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने बनाए। उस वक्त छतरियां तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त कोई ना कोई और साए भी तो थे ना।
تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہمیں بارش سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، گھر کے علاوہ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ خود سوچئے دھوپ کی تپش ہو اور دھوپ جو ہے اس میں چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم جب اپنے ساتھ کوئی چیز سایہ دار چیز یا جب بھی ہم گرمی میں پائے جاتے ہیں تو ہم مکانوں درختوں کے سائے کے نیچے سے چلنے کی کوشش کرتے تاکہ دھوپ سے بچ سکے. اب ہمیں لگتا ہے ہمیں کبھی ان چیزوں کا شکر ادا کیا، ہمیں کبھی سوچا بھی نہیں کہ سائے بھی نعمت ہے، کبھی امیجن ہی نہیں کیا. چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو اگر ہمیں کام کرنا پڑے تو ہم جو شیڈز وغیرہ بنی ہوتی ہیں ان کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو باہر اگر کام کرنے جائیں، کھیت میں کام کرتے کرتے تھک جائیں تو درخت کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح باقی معاملات میں بھی دیواروں کے سائے بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں کا بھی سائے ہوتے ہیں. یوز کرتے ہیں ہم ان کو، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو نعمت نہیں کبھی سمجھا. اگر کسی چیز کا سایہ ہوتا ہی نہ تو سوچئے یہ نعمت ہمیں مل سکتی. یہ سائے ہمیں مشکل وقت میں کام آتے ہیں، گرمی میں کام آتے ہیں، بارش میں کام آتے ہیں. تو پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی کہ ان نعمتوں کا ذکر اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ نے یہ ساری چیزیں اس لیے دی. پھر اسی طرح فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس میں پہاڑوں کی قدرتی غاریں کھود کر بنائے ہوئے مکان اور پہاڑوں میں کھود کر بنائی ہوئی لمبی سرنگیں جو بنائی جاتی ہیں جس میں فوجی اسلحہ، سامان، جہاز اور فوج اپنی چیزیں محفوظ رکھتی ہے نا، اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی. تو چھپنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب فوج جو ہوتی ہے اس کو تو وہ سب چیزیں اگر یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا، ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کا موقع دیا. ہم سمجھتے ہیں پہاڑوں میں کیا، پہاڑوں کے بے شمار فوائد ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے. قدرتی وسائل میں سے ایک قدرتی ذرائع میں کے طور پر ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ فائدے انسانوں کے لحاظ سے بھی ہیں. یہ کہ انسان اس سے بچاؤ کے راستے بھی نکالتا ہے، چھپنے کی جگہ بھی. کچھ غار پہلے ہی بنے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا. وہ نعمت کیا ہوا؟ جعل لکم سرابیل تقیکم الحر. اللہ وہ لباس تمہیں دیتا ہے جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے. اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ سردی سے بھی تو لباس بچاتا ہے، لیکن سردی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے اور عرب میں گرمی زیادہ تھی، اور اس لیے صرف گرمی سے بچانے کا ذکر کیا ہے. اسی طرح اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ گرمی کا ذکر کافی سمجھ کر سردی کا الگ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر لباس گرمی سے بچاتا ہے نا تو پھر وہ سردی سے بھی بچاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے گرمی کے بارے میں اگر ذکر کیا تو سردی بھی ہو گئی. لیکن پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ گرمی کا زیادہ ہونا اس سورت کے شروع میں، یعنی جانوروں کا جب ذکر کیا تھا تب سردی کی بات ہو گئی تھی. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، سورۃ نحل آیت 5 میں تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا بھی سامان ہے. کس میں؟ چوپاؤں میں. یعنی اللہ نے گرمی حاصل کرنے کے لیے بھی اور گرمی سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی. ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں سردیوں میں کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، بلینکٹ سے لے کر آپ کی شال، کیپس، آپ کی ساکس، پھر اسی طرح جیکٹس اور گرم لباس. یعنی سردی محسوس ہوتی نہیں، ہم نے ٹھنڈ کو کبھی فیل کیا ہی نہیں جس طرح پہلے لوگ ٹھنڈ کو محسوس کرتے ہوں گے. پہلے جب سردیاں آتی تھی واقعی سردی محسوس بھی ہوتی تھی. اب تو
بہت کم جو باہر نکلتے ہیں نا ان کو فیل ہوتا ہے، جو گھروں میں رہتے ہیں اور باہر نکلنے والوں کے لیے بھی اللہ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، وہ خود کو اچھے طریقے سے کور کر کے جا سکتے ہیں کہ ہمیں بس یہ پتا ہوتا ہے سردی ہے لیکن محسوس اتنی نہیں ہوتی، اور اللہ نے سب چیزیں ہمیں عطا کی۔ کبھی ہم نے ان چیزوں پہ شکر ادا کیا؟ اب تو سردیوں کا موسم ہے تو کبھی فیل کیا اللہ آپ کا بہت شکریہ کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی، فلاں چیز دی؟ ابھی تو پانی وضو کے لیے جو ہم لیتے ہیں بہت ٹھنڈا اگر ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے نا اچھے طریقے سے وضو کرنا، لیکن اللہ نے اس کے بھی انتظامات کر دیے۔ ہم اگر تازے پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہمیں اتنی سردی محسوس نہیں ہوتی، گیزر وغیرہ لگا ہو تو بھی اتنی سردی محسوس، لیکن جو بھی ہے نا جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور مشقتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یاد ہے ہمیں کہ ہم پہلے وقتوں کے اندر واقعی ان سب چیزوں کو ہم برداشت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو الحمدللہ اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں لیکن شکر کم ہو گیا ہے۔ جتنی مشقتیں برداشت کریں گے نا شکر زیادہ ہوگا، لیکن جتنی نعمتیں ہمیں ریلیکس رکھا جائے گا ہم بولتے جائیں گے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہاں جی، سردی کا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے لیکن نارمل موسم جو ہے نا وہ ہے، پھر بھی اس دفعہ بھی اگر ٹھنڈ ہے بھی لیکن پھر بھی ہمیں اسے بچنے کے مختلف طریقے ہمارے پاس آ گئے، اور اسی طرح اب گرمی آئے گی تو گرمی سے بچاؤ کے بھی اللہ نے اتنے طریقے دیے۔ لباس کا تو ذکر یہاں پہ کیا، پنکھوں کو دیکھ لیجئے، انورٹرز لگائے ہیں، اور اسی طرح ایئر کنڈیشنر اور بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، کتنا کچھ ہے نا۔ تو اس پہ ہم نے کبھی شکر نہیں ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ، ہر موسم میں ہر چیز کو استعمال کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا ہوگا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاس ہیں جو نہ ہو تو مشکل ہو جائے، لیکن اللہ نے وہ عطا کی ہیں تو اللہ کا ضرور شکر ادا کرنا ہے تاکہ ہمیں ہماری نعمتوں میں کا عرصہ بڑھ جائے اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا جائے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور نوازے گا۔ تو انشاءاللہ اپنی نا سوچ، اپنی آنکھ تدبر والی بنانی ہے۔ جب کبھی احساس ہو میرے پاس فلاں انسان سے چیزیں کم ہے، فوراً نعمتوں کو گنے، فوراً نعمتوں کو گنے۔ ایک اور چیز کہ جب بھی کوئی آپ کو بتائے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں بھی نعمت ہے میرے پاس، مجھے تو یہ بھی ملا، یا اپنے رشتوں کے بارے میں بھی بات کرے کہ میرا یہ رشتہ بڑا سنسیئر ہے میرے ساتھ، یہ چیز میرے لیے بڑی خوبصورت ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کے اندر وسوسے اور آپ کے اندر مایوسی پیدا ہو، فوراً سے اللہ نے جو آپ کو دیا فوراً سے اس کو سوچنا شروع کریں، تاکہ کبھی بھی میرے دل میں جیلسی یا یہ احساس پیدا نہ ہو کہ اللہ نے مجھے کم دیا ہے۔ جو جو چیزیں اللہ نے اس انسان سے زیادہ آپ کو دی وہ ایمان کی صورت میں ہے، وہ قرآن، مثلا اگر آپ کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تو اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، شکر ہے اللہ کا، شکر بھی ادا کر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، میں نے یہ خریدا، یا اللہ نے مجھے بہترین لائف پارٹنر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں چیز عطا کی، یا میری فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے احساس کم طریقہ شکار ہونے کا بھی، انسان کہتا ہے کہ اچھا میرے پاس تو یہ نہیں ہے، تو پھر پتہ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً سے اس کے سامنے تو نہیں، اپنے ذہن کو یاد کروائیں، دیکھو اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس قرآن کی محبت نہیں ہے، اللہ نے مجھے قرآن کی محبت دی، الحمدللہ، میں تو اس پہ شکر ادا کرتی ہوں، مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح جو جو نعمتیں اللہ نے ایمان کی صورت میں دی، اللہ نے قرآن کی، اور پھر دوسری نعمتیں کہ اللہ نے مجھے اچھا اخلاق دیا، اللہ نے مجھے اچھے دوست دیے، اللہ نے مجھے با اخلاق اور سنجیدہ لوگوں سے نوازا، تو ہر وہ چیز کاؤنٹ کریں جو اللہ نے آپ کو دی۔ دیکھیے کبھی بھی جیلسی نہیں آئے گی اور انسان کا ایمان بھی کم نہیں ہوگا، اور انسان اس شخص سے خود کو زیادہ خوش قسمت فیل کرے گا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں، یہ پوائنٹ ہے بہت اہم اور ضروری ہے انشاءاللہ۔
یہ بہت مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہے نا، ہم حسد نہ بھی کریں لیکن آٹومیٹکلی ہم ہو جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس شخص کے لیے دعا کریں اور اس طرح اپنی نعمتوں کو گننا شروع کریں جو اللہ نے دی، تو خود بہت ساری چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں؟ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اللہ نے وہ کرتے بھی تمہیں دیے پروٹیکشن کے لیے جو تمہیں جنگوں میں بچاتے ہیں، مثلاً جو جنگ گولی سے محفوظ کرنے والی جیکٹیں ہوتی ہیں، گاڑیاں، ٹینک وغیرہ، سب اسی میں اس وقت میں زرہ جو ہوتی تھی، بلٹ پروف جو لباس ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ نعمتیں ہیں، اللہ نے عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ کذالک یتم نعمتہ علیکم، تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے، لعلکم تسلمون، ایک ہی وجہ ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے تابع ہو جاؤ۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اس پہ ہائی لائٹ بھی کریں اس کو، کہ جو شخص یہ نعمتیں پا کر اس پہ غور کرتا ہے وہ ایمان میں اور بڑھے گا، ایمان لا کر اس کی اطاعت اختیار کرے گا۔ اللہ نے یہ آیت، یہ وضاحت کیوں کی؟ جو غور و فکر کرے گا ضروری ہے کہ وہ ایمان لا کر اس کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں اور بڑھ جائے۔ ہم کہتے ہیں نعمتوں کو گننے کا کیا فائدہ؟ نعمتوں کو گنیں گے تو شکر میں اضافہ کرنا ہے، لسانی شکر میں بھی اور عملی شکر میں بھی۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو تیرے ذمہ صرف واضح پیغام پہنچانا ہے۔ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اور جتنے بھی لوگ ہم انوائٹ کرتے ہیں نا لوگوں کو قرآن کی طرف، تو ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بار بار ریمائنڈر دے کر بھی ان کو قرآن کی طرف نہیں لے کے آ رہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، ہمارا کام بات آگے تک بھیجنی ہے۔ اگر وہ پھر جائے نہ مانے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ پہ کوئی ملامت نہیں، کیونکہ آپ کے سینے صرف واضح پیغام پہنچانا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے جائیں۔ ایمان کی توفیق دینا یا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ سورۃ قصص آیت 56 میں فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، تو ہدایت نہیں اس کو دے سکتا۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تیرے ذمہ تو صرف واضح پیغام پہنچانا ہے۔ تو اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے کہ ہمیں یاد ہو کہ ہم پیغمبروں کے نقش قدم پہ چلنے والے انسان ہیں، ہم نے مایوس نہیں ہونا جب بھی کوئی ہماری بات نہ مانے، ٹھیک ہے؟ ان کا محاسبہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے۔ سورۃ رعد میں آیت 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بس تیرے ذمے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے نا کہ ہم جیسے جیسے ہمیں ادراک ہوتا رہتا ہے نعمتوں کا، الحمدللہ واقعی میں یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں چاہ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور دعا میں کچھ مانگنا چاہ رہی تھی، تو جیسے ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ تو ایک مردہ بکری سے بھی حقیر چیز مانگنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یعنی دنیا کی کوئی چیزیں، ایک یہ ہے کہ انسان کو ضرور جو ہے نا حلال رزق اور حلال چیزیں مانگنی چاہیے، لیکن
اتنا زیادہ ان چیزوں کی طرف ہو جانا کہ انسان انہی کے بارے میں سوچتا رہے اور بس مانگتا ہی رہے اور جو نعمتیں ہیں ان کا شکر نہ ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ سے نا دنیا بہت کم، اتنی زیادہ دنیا کی طلب نہیں کرنی چاہیے کہ انسان فطروں میں پڑھ کر تو ایمان ہی اس کا خراب ہو جائے. زیادہ شکر ادا کریں اور ایمان مانگے اور تقوی مانگے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بے نیازی مانگے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں عطا کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم جو اللہ نے ایمان کی صورت میں ہمیں نعمتیں دی ہیں نا ان کو دوسروں تک پہنچائیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پہنچا دینا ہمارا کام ہے اور عمل کرنا دوسروں کا کام ہے اور حساب لینا اللہ کا کام ہے. ہم حساب نہ لیں، محاسبہ نہ کریں ان کا، تو دوسرے متنفر ہو جاتے ہیں. اور بھی کیا ہوتا ہے، ہمیں حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بس ان پہ نظر رکھیں اور کبھی بھی ان کو یہ نہ کہیں آپ کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا، آپ کو تو آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، قرآن مداری نہ لیں. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. 3 چیزیں یاد رکھیں، آپ مبلغ ہیں اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ حساب بھی نہیں لے سکتے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، حساب دینا بھی اللہ کا ہی کام ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون، ان میں سے اکثر کیا ہے؟ ناشکرے ہیں. یعنی خوب علم ہے انہیں اللہ کی تمام نعمتوں کا، اللہ کی ذات کا، لیکن جب عملاً شکر گزاری کا وقت آتا ہے تو کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے اللہ نے یہ نعمت دی، آنکھ دی، اللہ نے کان دی، زبان دی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے جیسے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں. ثم ینکرونها، ثم جو تعجب کے لیے ہے، ثم ینکرونها، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں. زبان اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتی ہے لیکن دل بھی اقرار کرتا ہے، عمل انکار کرتا ہے. ان کو اگر پوچھے نا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو بتاتے ہیں اللہ نے، لیکن جب کہیں کہ اللہ کی مانو، بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تو پھر کیوں عملی انکار کرتے ہیں؟ اپنی اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں. ہر کام میں اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، اور میری خواہش میری مرضی، یہ نعرے لگاتے ہیں. سب کچھ کس نے عطا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو پھر مرضی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. دراصل نعمت کا اقرار، نعمت پہ شکر ہی یہی ہے کہ انسان اس کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرے جس نے اس کو دی ہے. اگر آنکھ اللہ نے دی تو اس کو اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے. کس کی مرضی سے کریں گے؟ اللہ کی مرضی سے. جن چیزوں کو دیکھنے سے اس نے منع کیا، منع ہو جائیں گے. اگر اس نے ہمیں زبان دی تو زبان اپنی مرضی سے چلائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. کچھ بھی کہہ لیں، کیا یہ جملہ قیامت کے دن کفایت کر جائے گا؟ اللہ کو ہم کہیں گے اللہ یہ جسم میرا تھا، مرضی بھی میری چلنی چاہیے، آپ کون ہوتے ہیں حساب لینے والے؟ نعوذ باللہ. کیا ہم یہ کہہ سکیں گے اللہ کو؟ کیا یہ بات اللہ کے سامنے کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں نہ کر سکیں گے. تو جب اس دن سر نہیں اٹھا سکیں گے اللہ کے سامنے، آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے، جب اس دن اللہ کی مرضی کے مطابق ہم بالکل عاجز ہو جائیں گے، تو آج اگر اللہ نے اختیار دیا ہے
تو پھر کیوں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنی زبان کو بھی اللہ کی مرضی سے چلانا ہے، اپنے ہاتھ کو بھی اللہ کی مرضی سے چلانا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے دیے، کیا ہم اس ہاتھ سے قتل کریں، کسی کو ماریں، تکلیف پہنچائیں، فساد پھیلائیں؟ کیا یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو جس طرح آنکھ اللہ نے دی اس کی مرضی سے چلانی ہے، زبان اللہ نے دی، زبان بھی اللہ کی مرضی سے اس کا استعمال کرنا ہے، ہاتھ اللہ نے دیے، پوری باڈی جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں، اس کی حفاظت کرنی ہے ہمیں، عزت کی حفاظت، کردار کی حفاظت۔ جنت پانا آسان نہیں ہے، عورت کے لیے تو جنت کا رستہ ہی عزت سے ہو کر نکلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کے لیے جنت کتنی آسان ہے کہ وہ اپنے ارکان کو پورا کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی، یہ نہ کہے کہ میری مرضی چلے گی، میرا جسم ہے، میری مرضی ہوگی۔ پھر ہم جنتی تو نہ ہوئے، جنت کے رستے پہ تو نہیں نکل کے جا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی امانت میرے پاس میری باڈی کی صورت میں ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم سب نے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی روح کی بھی، اپنی باڈی کی بھی، اور اپنے کردار کی بھی، اپنے لباس کی بھی۔ جتنا ہو سکے اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے، کم از کم لباس ایسا ہو کہ ہمارا پردے کا حق ادا ہو۔ اگر چہرہ نہیں بھی ڈھانپ، وہ والا لیول ہمیں ابھی بھی ملا تو کم از کم غیر محرم کو ہمارا بال تو نظر نہ آئے۔ یہی ہے اس کی حفاظت، اور یہی ہے عملاً شکر ادا کرنا۔ ہمارا جو ٹراؤزر ہوتا ہے وہ اتنا ہو کہ ہمارے ٹہنے تو نظر نہ آئے، ہمارے بازو اتنے ہوں کہ ہماری کلائیاں تو نظر نہ آئے غیر محرم کو، ٹھیک ہے؟ اگر ہم وہ نہیں بھی، غیر محرم میں ہر بندہ آ جاتا ہے، آپ کے گھر میں رہنے والا، آپ کا دیور جیٹ، آپ کے کزنز جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، آپ کے جو بھی رشتے ہیں، ایون کہ آپ کے بہنوئی، تو ان سب سے کم از کم جو ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، جس کے بغیر عورت سامنے نہیں آ سکتی، وہ اتنا ہے کہ آپ کا بال نظر نہ آئے، آپ کی کلائیاں نظر نہ آئے، بس ہینڈ جو ہے کام کے لیے اگر آپ کرتے اور آپ کے ٹہنے نظر نہ آئے، اتنا پردہ تو لازمی ہونا چاہیے۔ اور باقی جو اوپر والا لیول ہے اس کی بھی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بھی حاصل کر سکے۔ اب اگر اللہ وہ توفیق نہیں دیتے تو ہم باقی چیزیں بھی، فنکشنز پہ جاتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو پھر ہم اپنی باڈی کا خیال تو نہیں رکھ رہے نا، ہم اپنی باڈی پہ عملا شکر تو نہیں ادا کر رہے۔ تو اگر ہم ان لوگوں کو، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، اگر ان کو لائک نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جیسی ڈریسنگ کرنا، ان جیسے کام بھی ہم نے نہیں کرنے، اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں گرمی اور سردی سے اور جنگ سے بچانے کے لباس دیے تو یہی لباس ہم نے اپنے کردار کو، اپنی عزت کو کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کرنے ہیں، اور اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ایسے ہی ادا کیا جاتا ہے جب ہم عملی طور پہ کام کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو، آپ کی خواہش ہے کہ ہم جو ہے تنگ لباس پہنے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو میری نمائش پسند نہیں ہے، میری مرضی ہے کہ میں یہ کروں، لیکن نہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ سنجیدہ اور ڈیسنٹ سب چیزیں، اپنا حلیہ بھی ویسا رکھنا چاہیے۔ ہم تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھی ڈریسنگ نہیں کر سکتے، لیکن سنجیدہ لباس اور حیا والا لباس بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس میں عورت بہت خوبصورت، ڈیسنٹ اور بہت سنجیدہ اور بڑی پیاری لگتی ہے۔ اس لباس کی طرف آئیں جو ستر کے اصولوں کو
پورا کر سکے. اور اپنی باڈی کا یہی شکر ہے. ٹھیک ہے، عملاً شکر. یعرفون نعمت اللہ، نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انکار کر دیتے ہیں. تو یہی حال ہمارا ہے. ہم نعمتوں کو پہچانتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی. ایمان اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، پہچانتے ہیں نا، لیکن انکار کیسے کرتے ہیں؟ عمل سے. عمل نہیں کر پاتے. اللہ اتنا پڑھ لیتے ہیں، ابھی ہم کتنا زیادہ پڑھ کے آگے ہیں، لیکن اگر ہماری سوچ نہیں بدلی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں بدلا، ہمارا اخلاق نہیں بدلا، ہمارا لباس نہیں بدلا، ہمارا کردار نہیں بدلا، ہمارے دل میں ابھی بھی غیر اللہ کی محبت ہے، ابھی بھی غیر اللہ کا راج چلتا ہے، ابھی بھی لوگوں کی محبتیں چلتی ہیں، ابھی بھی دنیا کیا کہے گی یہ سوچ ہے، تو پھر سما یوں کی رونا ہمارے بارے میں کہا گیا نا. سما یہاں پہ تعجب کے لیے استعمال کیا گیا. سما یوں کی رونا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ذکر کی، بہت خوش ہو رہے تھے نا ہم کہ الحمدللہ یہ بھی اللہ نے دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. اب کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ تاکہ فرما بردار ہو جائیں، تاکہ اللہ کی مانے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، نہ شکرے ہیں، جانتے ہوئے بھی منکر ہیں. اگر کفار کی بات کی جائے تو کچھ تو اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں نا. تو کچھ لوگ دل میں ایمان کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اقرار نہیں کر پاتے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو فطرتاً مسلمان ہوتے ہیں لیکن کفار کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کا شمار دنیاوی لحاظ سے کفار میں ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی لوگ ایک انکار کرتے ہیں اس طرح سے کہ زبان سے اقرار ہے، دل سے بھی اقرار ہے، لیکن قربانی نہیں دے پا رہے، اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں چل پا رہے، دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر لیں، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ اگر کور کیا تو فنکشن پہ نہیں لے کے جائیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ قربانی نہیں دے پاتے. تو قربانیاں دیں گے تو پھر نور ملے گا. دل کو مارے بغیر واقعی نور نہیں ملتا. قرآن اثر تبھی کرے گا خواہشات کو پس پشت ڈال کر ان نعمتوں کا ایسے استعمال کریں گے جیسے استعمال کرنے کا حق ہے. اب اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. قیامت کے دن ہر امت کا پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان تک حق پہنچا دینے کی شہادت دے گا. ساتھ ہی اگر انہوں نے تصدیق کی ہوگی تو اس کی بھی شہادت دے گا، اور اگر جھٹلایا ہوگا تو اس کی بھی شہادت دے گا. یعنی قیامت کے دن سارے پیغمبر کھڑے ہوں گے، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کے بارے میں بتائے گا کہ اللہ میں نے ان کو دعوت دی تھی، انہوں نے انکار کیا تھا. کچھ لوگوں کے بارے میں کہیں گے اللہ ان کو میں نے دعوت دی تھی، انہوں نے میری بات مانی تھی. پیغمبروں کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں، داعی دعویٰ کا جو کام کرتے ہیں، وہ بھی گواہ دیں گے اللہ ہم نے اپنی امت کو سمجھایا تھا، اللہ ان کو بتایا تھا کہ یہ نہ کرو، اللہ ان کو کہا تھا کہ اللہ کی مرضی چلانی ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا تھا. دیکھیں قیامت کے دن ایک تو اللہ کو پہلے خود ہی پتا ہوگا، ہمارے ہاتھ ہماری زبان آنکھیں خود بھی گواہی دیں گی اور لوگ بھی ہمارے عمل گواہی دیں گے. اور جو منکر ہوں گے ان کے بارے میں بھی گواہی دی جائے گی. اللہ کہیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا ثم لا یؤذن الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ اس کے بارے میں قرآن کی دیگر آیات کے اندر، باقی آیتوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. سورۃ مرسلات آیت 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن ایسا دن ہے کہ وہ بول نہیں پائیں گے،
انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر کریں، وہ بہانے نہیں لگا سکیں گے، یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ میری مرضی تھی، میری باڈی تھی، یا یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ کہ فلاں انسان کے کہنے پہ ہم نے کیا، فلاں ریلی کے پیچھے چل پڑے تھے، فلاں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فلاں کی بات مانی تھی، بالکل بھی نہیں بول سکیں گے۔ اللہ کہتے ہیں سورۃ مؤمنون آیت 99 اور 100 میں، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب، وہ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیجے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کروں، لیکن انہیں واپس جانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ واپس جانے پر بھی وہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ صرف اتنا کہا ثم لا یؤذن للذین کفروا، کہ کفار کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ نہیں بتایا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کی اجازت کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ کئی چیزوں کا ذکر کرنے کی بجائے مختصر بات کر دی کہ ان کو اجازت ہی نہیں ملے گی، نہ بولنے کی، نہ ہی ان کو عذر پیش کرنے کی، نہ ہی دنیا میں واپس آنے کی، نہ ہی سفارش کروانے کی، نہ ہی دوستیاں نبھانے کی، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ ہی کسی سے مدد مانگنے کی، ان کی زبانیں بالکل بند ہو جائیں گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکے گی، وہ اللہ کے سامنے اگر ہوں گے تو ان کی معافی کی درخواست نہیں لی جائے گی۔ یستعتبون جو ہے نا عتبہ سے ہے، عتبہ یعتب عتبن، اس کا مطلب ہوتا ہے، عتبہ کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، اور اگر یہ افعالو کے وزن پر آئے اعتبہ، اعتبہ یعتب ہو تو اعتبہ کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی دور کرنا، یعنی کسی کو منانا۔ اور یہاں پہ استعتبہ سے ہے، باب استفعال سے، یستعتبون، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے استعتبہ فلان فلانا، یعنی فلاں نے دوسرے پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تاکہ وہ اس کی ناراضگی دور کر سکیں یا معافی مانگ سکے۔ یعنی یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں گے بھی تو ان کی معافی پوری نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سامنے اس لیے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جائے گا کہ وہ معافی کی درخواست کر کے اللہ کی ناراضگی دور کر سکے۔ جیسے ہم کسی کو ناراض ہونے کا اظہار کرتے ہیں نا، میں آپ سے ناراض ہوں، تو پھر وہ مناتا ہے، ہم مان جاتے ہیں۔ اللہ اپنی ناراضگی اس لیے نہیں ان کے سامنے شو کریں گے کہ وہ لوگ اللہ کو منا سکیں، وہ اللہ کو منا ہی نہیں پائیں گے، وہ اللہ سے معافی حاصل ہی نہیں کر پائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی درخواست کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، اپلیکیشن ریکویسٹ کر ہی نہیں سکیں گے اس دن۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج موقع ملا نا، تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے معافی مانگنے کی، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنے ماضی کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے نامہ اعمال سے مٹا سکیں، ڈیلیٹ کر سکیں، توبہ کے آنسوں سے، شرمندگی سے، ندامت سے اپنے ماضی کی غلطیوں کو ختم کر کے آئندہ ان کو ہمیشہ چھوڑنے کی توفیق مانگ سکیں۔ آج ہمارے پاس ہر قسم کی اجازت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، کفار کو، انکار کرنے والوں کو، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی چلانے کی بجائے اپنی مرضی چلانے والوں کو قیامت کے دن کسی قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہر قسم کا اختیار ان سے واپس لے لیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کو منا نہیں سکیں گے، وہ درخواست نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے سامنے بول نہیں سکیں گے۔ آج کس قدر زبانیں چل رہی ہیں ہماری، سوچتے ہی نہیں ہیں ہم کہہ کیا رہی ہیں، ہم بات کر کیا رہی ہیں۔
اگر ایک چھوٹے سے فکرے پر غور کیا جائے نا، میری مرضی، تو انسان غور و فکر کرنے میں ہی شرمندہ ہو جاتا ہے. میری مرضی کیوں؟ مجھے بنایا کس نے؟ اس لیے آج وقت ہے اللہ کی مرضی چلانے کا. اگر آج اللہ کی مرضی چلائیں گے نا، اپنی باڈی پہ، اپنے جسم پہ، اپنے کردار پہ، اپنے اخلاق پہ، اپنے ایمان پہ، اپنی زندگی پہ، پھر قیامت کے دن ہمیں اجازت دی جائے گی کس چیز کی؟ جنت میں جانے کی. ضرور دی جائے گی اجازت. پھر قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنے کی اجازت مل جائے گی. اللہ کے رسول کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت مل جائے گی. حوض کوثر سے پانی پینے کی اجازت مل جائے گی. لیکن انکار کرنے والے، دنیا پہ اپنی مرضی چلانے والے، قیامت کے دن اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن جنت میں جانے والے جو چاہیں گے وہ کریں گے. ہر چیز کی اجازت ہوگی انہیں، ہر طرف اپنی مرضی چلا سکیں گے. جو چاہیں گے ان کو ملے گا، جو بھی چاہیں گے. دنیا میں قربانی دینے والوں کو قیامت کے دن ہر چیز مل جائے گی جنت میں جا کر. تو کہاں پہ چلانی ہے اپنی مرضی؟ اس حقیر دنیا میں یا جنت میں؟ فیصلہ تو ہمارا نا. کہاں پہ چلائیں گے مرضی اپنی؟ ہمیں انتظار کرنا چاہیے نا کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. مجھے جو ذہن میں آئے گا میں وہ کر لوں گی. لیکن اس وقت کے لیے مجھے آج اس دنیا کے اندر جو مجھے اختیار دیا گیا ہے اس کو اللہ کی مرضی سے اس کو استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق وقت گزار سکیں، اور ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں شامل کیا ہے. ہم اپنی مرضی چلانے والوں میں شامل نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایون کہ ہم شامل نہیں ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ان معاملات کے اندر بھی صرف ضروری نہیں کہ باڈی کی ہی بات ہو. ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان کس کی مرضی سے چل رہے ہیں. آج سے یہ بھی سوچ لیں تاکہ اللہ کی مرضی ہم پہ چلے انشاءاللہ. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.